आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदा संभालने के बाद आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास हुआ। इसमें जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया गया है। इजलास के बाद जारी करदा एलामिया के मुताबिक कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। कौंसिल के 5 अरकान में से 3 ने शो कॉज नोटिस जारी करने की हिमायत, 2 ने मुखालफत की। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज की गई। इन शिकायत की नकूल भी जस्टिस नकवी को फराहम कर दी गई हैं। इजलास में मजमूई तौर पर 29 में से 19 शिकायत को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2.25 साल बाद हुआ है। कौंसिल के दीगर अरकान में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। इस साल फरवरी में चौधरी परवेज इलाही की 3 ऑडियो टेप्स सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, जिनमें से एक ऑडियो के मुतालिक दावा किया गया था कि वो एक जज की है, जिसकी बाद में पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर वकला की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ उसको बचाना गया और उनके खिलाफ तहकीकात की कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इन ऑडियो लीक्स के सामने आने और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से तहकीकात के मुतालबे के बावजूद साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने दौर में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई से गुरेज किया था। इस साल अप्रैल में इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथी जज जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस पर गौर के लिए साबिक चीफ जस्टिस को खतूत भी लिखे, जिसमें कहा गया कि काउंसिल का इजलास बुलाकर तयन किया जाए कि आया जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत, मगर इजलास नहीं बुलाया गया। इसी दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने भी उस वक्त के चीफ जस्टिस को खत लिखकर मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर बात करते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, अदालती उमूर, सीनियर सुप्रीम कोर्ट उमूर के और एनालिस्ट भी हैं जनाब हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है और जाहिर है कि किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शो कॉज नोटिस और इसके खिलाफ इस हवाले से जो पस मंज़र है हमारे पास शिकायत का, वो बहुत ही सीरियस पूरा मामला है। बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, देखते हैं इसके आउटकम क्या होगा। मगर इसके साथ साथ एक बात बिल्कुल आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमने पहले अदवार के दौरान एक तकसीम का माहौल देखा था, वो अब भी बरकरार है। जी बिल्कुल कमरान साहब, यही बात हम कर रहे थे कि जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आएगा तो जो हम तकसीम कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं, क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट होगी? तो वो बिल्कुल जो खदशात थे लोगों के वो बिल्कुल वाज़े हो गए। जो आज जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने की प्रोसीडिंग में 3-2 से शोकाज जारी किया गया, 2 जजेस ने कहा कि हमें टाइम दिया जाए, 3 ने कहा जी शोकाज बनता है। और ये वही नज़रियाती तकसीम जिसमें था कि जी कौन सा जज किधर है, किस तरफ है, ये बड़ा वाज़े है। तो इस केस में भी जुडिशल पॉलिटिक्स, बार पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स सारी लिंकअप है। अगर आप देखें तो पीटीआई के सपोर्टर जस्टिस मज़ाहिर के साथ खड़े हैं, नून लीग के सपोर्टर मज़ाहिर साहब के ख़िलाफ़ हैं। बार पॉलिटिक्स में देखें तो इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा ग्रुप वो कंप्लेनेंट है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा और ख़ुद कंप्लेनेंट है। प्रोफेशनल ग्रुप खामोश है, लेकिन जो प्रो पीटीआई वकील हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, लाहौर बार है, वो जस्टिस मज़ाहिर साहब की सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह और अगर आप देखें तो जुडिशल पॉलिटिक्स तो वहाँ भी यहाँ नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का की तरफ से जो शो काज है उसको जस्टिस मज़ाहिर क्या चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या वो तो हसना साहब ये बताइए कि ये कितनी अहम बात जवाब है देते हैं कि एक तो ये 2.25 साल बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर अभी शुरू हुआ है,
2.25 سال بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اب یہ دور کا آغاز، اس کا پہلا کیس، اس کا پہلا معاملہ جو اس نے اٹھایا ہے اور جس پہ کہ شو کاز جاری کر دیا ہے وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا معاملہ ہے، جو کہ بظاہر ایک ڈیویسو ایشو ہے، لیکن اس کی ہے کوئی سگنیفیکنس؟ سب سے پہلے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اٹھایا ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، اس میں اور بھی کمپلین تھیں اور سب ایڈریس ہوئی ہیں۔ اب جیسے سردار طارق کے خلاف جو کمپلین ہے اس میں کمپلیننٹ کو نوٹس ہے کہ جی ان کے پاس ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، سمن کیا گیا ہے کمپلیننٹ کو۔ جہاں تک جسٹس مظاہر کا معاملہ ہے، بار کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ساری بار جو پروونشل بار ہیں، پاکستان بار کونسل، ایپکس باڈی جو ریگولیٹری باڈی ہے وکیلوں کی، وہ خود کمپلیننٹ ہے اور بہت سے چارجز ہیں۔ ایک بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی عموماً اس قسم کے جب معاملہ آتا ہے تو پہلے ان کو ذاتی طور پہ جج صاحب کو بلایا جاتا ہے، ایکسپلینیشن لی جاتی ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ شو کاز بنتا ہے یا نہیں۔ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک قدم آگے سپریم جوڈیشل کونسل گئی ہے، تو اب جسٹس مظاہر جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی جب انہوں نے جسٹس بندیال کو خط لکھا تھا کہ جی مجھے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اپنے ساتھ، اور ان کو کچھ خدشات تھے، اب ان کے خدشات کیسے دور ہوں گے؟ اگر وہ باعث کا الزام لگاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل پہ تو سپریم کورٹ کیا ان کے موقف کی سپورٹ کرے گی؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ باعث جو جج کا ہوتا ہے وہ خود ہی اس جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اس کیس سے ریکیوز کروں۔ باعث بڑا اس معاملات میں اب جیسے کہ آپ نے ابتدا میں بھی بات کی، ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ جو تقسیم ہم سپریم کورٹ میں دیکھ رہے تھے وہ تقسیم ہمیں اب ایک بار پھر اس کا تسلسل نظر آیا نئے دور میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، اور یہ تقسیم ہم نے دیکھا ہے کہ نظریاتی یا آئینی امور سے کے علاوہ سیاسی امور پر بھی ہے، اور یہ تقسیم جو ہے وہ ہم نے گزشتہ سالوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اور ایک بہت ہی نازک مرحلہ آ گیا ہے اس وقت، عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بہت ہی نازک کیسز چل رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ پہ پہنچنے والے ہیں، بلکہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے علم ہے سائفر کیس کی تمام جو درخواستیں تھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 کی 5 مسترد کر دی، 5 کی 5 درخواستیں سپریم کورٹ میں آ گئی، اور بہت ہی میک اور بریک کیس ہے، اور وہاں پر بھی پہلے سے بھی سیاسی تقسیم کی انداز کا ایک رخ موجود ہے، اور اب ہم نے یہ جو عدالتی تقسیم ہے وہ تو دیکھ لی، اب اس کا بھی کچھ ہمیں رخ نظر آئے گا جب یہ نئی بینچز بنیں گی عمران خان کے معاملات کے حوالے سے۔ جی کامران صاحب، جو بیل ان کا میٹر اب آئے گا سائفر کیس میں جو بیل ریجیکٹ ہوئی ہے، اس میں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ بینچ نمبر 2 جسٹس سردار طارق کے پاس کیسز لگ رہے ہیں بینچ کے بیل میٹر، تو وہاں ان کا اوپینین بڑا سٹرکٹ ہے۔ پی ٹی آئی کو ابھی تک وہاں سے کوئی سکسیس نہیں ہوئی ان کے بینچ سے۔ جہاں تک جسٹس اعجاز الاحسن کا بینچ ہے، وہاں سے ان کو 5-7 سال سے جو ہے وہ ریلیف مل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو ایک چیز کا اعتماد ہے کہ 1 سال رہ گیا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن نے اکتوبر میں چیف جسٹس بننا ہے، تو یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جی جو 5 سال کا منصوبہ نواز شریف اور عمران خان، تو یہ ایک امید ہے پی ٹی آئی کو، اور اس امید کا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا اس بینچ نے، 4 فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، ایسا فیصلہ جو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ 56 سالہ جو پرانا قانون ہے جس سے سویلین کو ٹرائی کیا جاتا ہے فوجی عدالتوں میں، وہ بھی جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہوگا، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ اب مقتدر حلقوں کے لیے بھی سوچنے کی ان کے لیے بھی ہوگی کہ جو ہے اگر چیزیں اسی طرح چلتی ہیں تو 1 سال بعد کیا ہوگا، یہ بات بھی ہے۔ کیونکہ باہر آنے جگہ ہے، لیکن وہ جو آپ نے گروپنگ کی بھی بات کی، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہم خیال جو جج ہیں، بہرحال ان کے جو نظریاتی سوچ ہے وہ بھی اپنی جگہ ہمیشہ سے برقرار ہے، اور اس کی بھی ہم نے ایک جھلک دیکھی جو کہ اس کی تشہیر نہیں ہوئی۔ آرمی ہاؤسنگ کے حوالے سے، عسکری فور کے حوالے سے ایک کیس آیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر بن اللہ کی عدالت میں، اور وہ باقاعدہ وہ شاید اسٹرائک ڈاؤن ہوا، وہ بھی کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ جو نظریاتی سوچ ہے ہم خیال ججز کی، قاضی فائز عیسیٰ کی جو کہ بڑی ویل نون ہے، اس کی بھی عکاسی ہو چکی ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے، اور وہ ججز بھی پرسپشن کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح
ایک جو ریاست کا بیانیہ ہے اس کو انڈورس کریں گے۔ الیکشن کے حوالے سے جس طرح الیکشن کمیشن کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ دی جائے، اسی طرح جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا تجارتی معاملات میں جو ایک رول ہے، سرگرمی ہے، اس حوالے سے ان کا جو ججز کا پوائنٹ آف ویو ہے بڑا کلیئر ہے۔ آرٹیکل 245 بار بار اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ فیض آباد دھرنا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے رپورٹ مانگی گئی، ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور پہلی دفعہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس میں اس قسم کی ڈائریکشن ہے کہ کہیں جو فوج یا کوئی اور جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں سے کسی سیاسی جماعت کو اگر پشت بنائی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن کسی انڈیویجول کی طرف سے ہو رہی ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اب کمیٹی بن گئی ہے، کمیٹی نے رپورٹ دینی ہے۔ تو یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک بالکل ایک لائن لے کے ہی چلیں گے۔ وہ ججز بھی اپنی پرسپشن کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں۔ جب بھی ان کے حوالے سے اس طرح کی بات ہوگی تو وہ اس چیز کو لازمی نظر ثانی کرتے ہیں، بلکہ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے بھی نہیں آئی جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ جو ہیں وہ ایک طرف ٹلٹ ہے۔ ان کے پاس ابھی تک پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی اتنا کیس لگا ہی نہیں، نہ ابھی فکس ہوا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہیں اس طرف۔ وہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے 10 مہینے کا ٹینور ہے، اور پھر تو ہسٹری نے ان کو جج کرنا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ٹینور میں رہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بار کی جو اوپینین ہے اس کو بھی، اور بار کے علاوہ جو اس وقت سول سوسائٹی کی اوپینین ہے اس کو بھی وہ ویٹیج دیتے ہیں۔ جہاں تک سول لبرٹیز کا معاملہ ہے، ابھی مسنگ پرسن کا کیس جو ہے وہ چودھری اعتزاز احسن نے پٹیشن فائل کی ہے، تو غالب امکان ہے کہ وہ فکس ہوگی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس حوالے سے چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے ان کو خط بھی لکھا تھا کہ جی مسنگ پرسن کا معاملہ اٹھایا جائے، فل کورٹ بنایا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فکس ہوں گی۔ اگر آپ ایک مہینے میں دیکھیں تو 4-5 ایسے فیصلے آئے ہیں جو مقتدر حلقوں کے لیے بھی کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اس طرح لگ رہی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ اپنا جو ہے وہ ایک جو عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں یہ بات تھی کہ جی وہ بالکل تشخص بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا ایک تشخص، ایک آزاد اور منصف سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا تشخص بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ حسرات ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بہت ہی عمدہ ان کا تجزیہ آپ نے دیکھا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد سیاست کی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی اب سیاسی مفاہمت کی بات کر رہی ہے۔ جے یو آئی سے ملاقات کی ہے، مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گزشتہ روز پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے، جب پی ٹی آئی کے وفد نے پارٹی حریف جمیعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر 1 گھنٹہ طویل ملاقات کی۔ پاکستان کی سیاسی پس منظر میں اگر دیکھیں، حالیہ تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ ایک آگ اور پانی کی ملاقات نظر آتی ہے، مگر بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس میں تحریک انصاف کی جانب سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، سابق وزیر جناب علی محمد خان، بیرسٹر سیف اور جنید اکبر شامل تھے۔ ویسے تو ملاقات کی وجہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوشدامن کے انتقال پر اظہار تعزیت تھی، مگر اطلاعات ہے کہ اس موقع پر سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ پی ٹی آئی کے مطابق یہ ملاقات چیئرمین عمران خان کی اجازت اور کورٹ کمیٹی کے مشاورت کے بعد ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز بھی ادا کی۔ دلچسپ طور پر یہ مستقبل میں مزید ملاقاتوں پر بھی بتایا گیا ہے کہ اتفاق ہوا ہے۔ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے وفد میں شامل بیرسٹر سیف نے کہا کہ پارٹی نے اب محسوس کیا ہے کہ سیاسی معاملات کو مخالفین کے خلاف سخت لہجے کا سہارا لیے بغیر پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ اس پر تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال میں یہ اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی جبکہ گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان کی اسحاق ڈار، آصف علی زرداری اور پرویز مشرف کے دور کے وزیر اطلاعات محمد علی دورانی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ یقینی طور پہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی ملاقات کے بعد کچھ برف پگھلی ہے، اور ملکی سیاسی ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اگر تمام پارٹیز مل کر بیٹھ جائیں
تو پاکستان کے لیے اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ملک کی مفاد میں گرینڈ ڈائیلاگ کا انعقاد ہو جائے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ہمراہ عدالتی اور عسکری قیادت بھی کسی طور شامل ہو جائے۔ اس موضوع کی مزید معلومات لیتے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ بتائیے گا، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ گو کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کی انتقال پر ان سے تعزیت کے لیے تھا، مگر یہ بات میڈیا میں سامنے آئی ہے کہ اس جے یو آئی کو یہ کال آن کرنے کی جو ہے وہ باقاعدہ اس میں منشا شامل تھی، یعنی کہ اجازت شامل تھی مولانا فضل الرحمان کی، اور پی ٹی آئی کی یہ ایک ویل تھاٹ انیشیٹو تھا۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ماضی قریب میں لے کر جاؤں گا، جب آپ کو یاد ہوگا باجوڑ میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا جے یو آئی کے جلسے میں، جس میں ان کے کافی کارکنان شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیں یہ میسج ملا تھا پارٹی کو کہ آپ ان شہداء کی فاتحہ خوانی کے لیے بھی جائیں، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی عیادت بھی کریں، اور ہمارے کچھ لوگ خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں گئے بھی تھے، ہمارے کچھ سابق ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی۔ تو یہ ان دنوں سے ہماری ایک روایت بھی رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں تھوڑا سا ذرا وہی ماضی کی بات کرتے ہوئے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جب انتقال ہوا تھا، اور امیر حیدر ہوتی صاحب جو ہمارے خیبر پختونخوا کے این پی کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے والد صاحب اعظم ہوتی صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو بھی ہمارے لوگ گئے تھے۔ تو اسی روایت کے تحت اور اسی تسلسل میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوش دامن کا انتقال ہوا، تو ایک تو ان سے انفرادی طور پر تعزیت کی گئی، لیکن کل ہمارا وفد گیا، اور یہ بات آپ کی درست ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کور کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے ان کے ساتھ مشاورت کی گئی، اور یقیناً کور کمیٹی کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان کی انڈورسمنٹ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ ایک پازیٹیو جسچر تھا کہ آپ جائیں اور ملاقات بھی کریں اور فاتحہ خوانی بھی کریں۔ تو بیرسٹر صاحب یہ ایک واحد جسچر ہے، ایک جو ایک واقعے سے منسلک ہے جو مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کی رحلت ہوئی ہے، لیکن یا یہ کہ یہ ایک تسلسل کا نام ہے، یہ پالیسی کا نام ہے، اور اس کا ہم مزید اس میں کوئی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے؟ دیکھیں، انسان کو ہمیشہ اچھے جو ہے وہ اقدامات کی توقع کرنی چاہیے، لیکن انسان کو تو رکھنی چاہیے۔ ہم تو عمران خان صاحب کی توقعات جاننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب پارٹی کی کور کمیٹی کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، ان کا جو رہنمائی ہوتی ہے ان کی، اور ان کی طرف سے جو گائیڈ لائن ملتی ہے، اسی کی روشنی میں پارٹی اپنے اقدامات کرتی ہے اور کور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، تو براہ راست تو وہ بات کر نہیں سکتے۔ اب کور کمیٹی کے جو فیصلے ہیں تو وہ یقیناً عمران خان صاحب ہی کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات پر بالکل کنونسڈ ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس میں جو سیاسی ایک تصادم کی کیفیت ہے، ایک مخاصمت ہے، ٹینشن ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اور ایک بہتر مستقبل کے لیے راستہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں مفاہمت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ ہمیں سے مراد میری صرف تحریک انصاف نہیں ہے، باقی سیاسی پارٹیاں جہاں پر بھی اس وقت ہمارے کوئی سیاسی معاملات ہیں آپس میں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کور کمیٹی کا ذکر کیا، پہلے تو یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں جس سے ہم سب بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں، آپ کی کتنی جو کور کمیٹی ہے وہ کتنی اس وقت قائم دائم ہے، کتنی وہ ملتی ہے، کتنی اس کی جو ملاقات وغیرہ ہے وہ آسان ہے، اور وہ کس انداز سے کام کر رہی ہے، اور کتنی اس کو فریڈم ہے؟ دیکھیں، کور کمیٹی تو عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے ہی قائم کی تھی، اور اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے کور کمیٹی کو ہی یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ڈے ٹو ڈے معاملات اور جو پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں، مینورنگ ہے، اس کے بارے میں اقدامات کرتی رہے۔ یہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے، کور کمیٹی ہم ملتے رہتے ہیں، ہماری زیادہ تر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، وہ زوم پر یا اسکائپ پر ہوتی ہیں، اور چونکہ کور کمیٹی کے ممبران پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں اور بعض جو ہیں وہ بیرون ملک بھی ہیں، تو اس لیے زوم ہو یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہی ہماری بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ بہت فریکوینٹ انٹریکشن ہوتا ہے، تقریباً ہر معاملے پر بات ہوتی ہے، کئی گھنٹے میٹنگ ہوتی ہے،
उस पर डिस्कशन होती है और जो फैसला किया जाए वो फिर खान साहब को कम्युनिकेट किया जाता है। और खान साहब के साथ मुलाकात इस वक्त सिर्फ वकला की टीम ही कर सकती है, तो वकला के जरिए हम उनसे फिर राय लेते हैं और वो जिस तरह उनकी तरफ से रहनुमाई आती है तो उसके मुताबिक इक़दाम किए जाते हैं। वैसे ओवरऑल जो पार्टी की हायरार्की है, जो पार्टी की तंजीम है, जो पार्टी का निज़ाम था 9 मई से पहले, वो इस वक्त किस कैफियत के अंदर है? कैफियत के बारे में तो कामरान साहब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ज्यादातर लीडरशिप और टॉप लेवल लीडरशिप तो या तो जेलों में है और या जो है वो इनएक्टिव है। यानी इनएक्टिव से मुराद ये है कि उनको आज़ादी से घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है और खदशा है कि गिरफ्तार किया जाए। तो इसीलिए यकीनन जो कैफियत है वो तो एक मुश्किल हालात से गुजर रही है पार्टी, और उन मुश्किल हालात का सामना हम जो हमारे आपस का इंटरेक्शन है उसमें भी हमें है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो नेटवर्किंग है वो कायम दायम है। ठीक है, लोग आते जाते रहते हैं, कुछ साथी गिरफ्तार हो जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, उनको फौरन रिप्लेस कर दिया जाता है और जो सिस्टम है उसको चलाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं, मैं आपको इसकी सबूत कि कैसे ये वर्किंग हो रही है कि खैबर पुख्तनख्वा से लेकर कराची तक हमारी तंजीम जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात भी कर रही है, जलसे भी कर रही है, मुजाहिरे भी कर रही है, इज्तिमात भी कर रही है, बावजूद इसके कि शदीद तरीन गवर्नमेंट क्रैकडाउन जरूर होता है। खैबर पुख्तनख्वा में हमने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुजाहिरे करने का वो इज्तिमात का प्रोग्राम बनाया, हमारे साथी गिरफ्तार हुए। फ़लस्तीन के मसले पे रिसेंटली मुजाहिरे करने का प्रोग्राम था, उसमें गिरफ्तार हुए। लेकिन प्रोग्रामात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और पार्टी की सरगर्मियां तो अच्छा ये बताएं, क्या खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी मेंटल स्टेटस के हवाले से, उनकी ओवरऑल जो अपकीप है उसके बारे में क्या आप लोगों के पास इत्तलात हैं? क्या फीडबैक है? उनके रोज़ो शब के हवाले से क्या फीडबैक है? देखें, उनके रोज़ो शब के हवाले से तो हमें जो वकला मिलते हैं, मैं भी उसी लीगल टीम का मेंबर हूं, और या उनकी फैमिली के जो ख़वातीन हैं, उनकी अहलिया हैं, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा हैं, अलीमा खान साहिबा हैं, इनकी मुलाकातें होती हैं, उनसे हमें पता चलता रहता है। सेहत तो ज़ाहिर है कामरान साहब, जब जेल में इंसान हो तो जेल चाहे 5 स्टार होटल भी जेल हो, वहाँ भी इंसान यकीनन तकालीफ का शिकार तो होता है। लेकिन खान साहब एक बहुत ही स्ट्रांग विल्ड और बहुत ही मजबूत असाब के मालिक हैं और ये पूरा पाकिस्तान जानता है। एटलीस्ट इस जेल की तकलीफ ने और जेल में कैदोबंद की जो कैफियत है उसने उनके असाब पर कोई असर नहीं डाला। वो ज़हनी तौर पर और नफसियाती तौर पर बिल्कुल मजबूत हैं, खड़े हैं। हाँ, जिस्मानी तकालीफ या जो वो एक गैर आरामदेह सूरत हाल है कि कमरा छोटा है या जमीन पे सोना पड़ता है, वो जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनका वो मुकाबला कर रहे हैं। और उनको पता था कि जब मैं जेल जाऊंगा तो जाहिर है मुझे किसी 5 स्टार होटल में तो नहीं रखा जाएगा। तकलीफ के लिए वो ज़हनी तौर पे तैयार थे। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो कि आजकल हमें सुनने को नहीं मिलती, उसका जिक्र हम सुन रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साइफर केस, उन पर दर्ज 80 से ज़ायद मुकदमात में इस वक्त सबसे ज़्यादा भारी साबित हो रहा है। साइफर केस में PTI की ताबड़तोड़ अदालती नाकामियां भी सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में कानूनी रिलीफ के लिए इमरान खान ने 4 दरख्वास्तें दायर की, जो कल और आज चारों की चारों मुस्तरद हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने आज इमरान खान की जमानत और साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने साइफर केस का ट्रायल रोकने और गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकने के मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की थी। आज इमरान खान की जमानत और साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद करने से मुताल्लिक 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा कि साइफर क्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसे गैर मजाज अफराद के साथ शेयर नहीं किया जा सकता था। फैसले के मुताबिक साइफर को कुछ वक्त के बाद वापस फॉरेन ऑफिस जाना था, लेकिन चेयरमैन PTI ने साइफर को गुम कर दिया, बल्कि इसके मंदरजात को तोड़ मरोड़ के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जानिबदाराना करार देकर मुस्तरद किया है और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है कि फेयर ट्रायल न मिलने पर साइफर केस से मुतालिक अब तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचाएंगे।
گویا سائفر کا یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا اور حتمی فیصلہ بھی اس کیس کا سپریم کورٹ میں ہی ہوگا۔ بہت اہم کیس ہے عمران خان کی سیاست کے لیے، پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو 80 مقدمات عمران خان کے خلاف ابھی تک درج ہو چکے ہیں یا ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، ان تمام مقدمات میں فی الحال ایسا لگتا ہے کہ سائفر کیس کا بوجھ سب سے زیادہ ہوگا ان پر۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور سینئر قانون دان جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر اس کیس میں بڑی ویک بگننگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، ان کی لیگل ٹیم کی، کیونکہ 4 کی 4 درخواستیں جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف حوالوں سے اس کیس کے مختلف حوالوں سے داخل کی، وہ تمام کی تمام مسترد ہوئی ہیں، بلکہ آج جو 20 صفحات کا فیصلہ جاری کیا ہے ضمانت خارج اور سائفر کیس کے خارج کی درخواستوں کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں تو کافی انہوں نے سیریس چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں، اور جس میں کہ بظاہر بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ عدالت جو اب تک جو معاملات سامنے آئے ہیں، جو ایویڈنس سامنے آئی ہے یا جو الزامات سامنے آئے ہیں عمران خان کے خلاف، مخدوم شاہ محمود قریشی کے خلاف، اس کیس میں عدالت اس سے متاثر ہے، وہ اس سے ایگری کرتی ہے، اسی لیے یہ 4 کی 4 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی ہیں۔ جی میں عرض کروں، دیکھیں سر دست مجھے یہ کہنا ہوگا کہ اس مقدمے سے میرا کچھ تعلق ہے۔ 4 نہیں 5 درخواستیں مسترد ہوئی ہیں۔ ایک درخواست چند دن پہلے مسترد ہوئی تھی کہ یہ ٹرائل جیل میں کیوں کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ایک بنیادی حق ہوتا ہے کسی بھی ملزم کا کہ اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس استغاثہ کے پاس، وہ کھلے کورٹ میں پیش کیا جائے، عوام دیکھے، میڈیا دیکھے کہ کیا ثبوت ہیں، کیا بحث ہے، کیا تیور ہیں جج کے، کیا تیور ہیں گواہان کے۔ تو وہ درخواست بھی خارج کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور کہا کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ جیل ہی میں چلے گی، اور اس کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اس حوالے سے ہم معاملہ اب سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے، لہٰذا میرا ایک تعلق اس مقدمے سے ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کروں کہ جو کچھ میں نے ابھی تک اس مقدمے کا مطالعہ کیا ہے، میری نظر میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، بالکل مذاکرہ خیز گفتگو ہوئی ہے عدالت میں بھی، اور یہ بات آج جو فیصلے آپ نے جن کا حوالہ دیا ان میں بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر آپ موقع دیں تو میں 2-3 گزارشات کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک یہ کہا گیا کہ سائفر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس گیا، وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کی جو کاپی گئی ڈیکوڈڈ فارم میں، وہ جانا بالکل قاعدے کے مطابق تھا۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس میں وہ سائفر جو تھا گم ہو گیا، یہ کہا گیا۔ یہ کسی نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ وہ عمران خان صاحب چھپا کے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ وزیر اعظم کے دفتر میں ایک دستاویز گئی اور وہاں سے واپس فارن آفس نہیں آئی۔ اس کے اوپر پورا ایک ضابطہ موجود ہے فارن آفس کا، جس کا مطالعہ میں کر چکا ہوں، جس میں لکھا ہے کہ 4 دفاتر ہیں جہاں سائفر جاتے ہیں: پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹرز آفس، چیف آف آرمی سٹاف اور DG/ISI۔ اگر کسی بھی دفتر میں یہ گم ہو جائے سائفر تو کیا کرنا ہے؟ اس دفتر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس نے کچھ اقدام اٹھانے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ تصور کیا گیا ہے کہ ایک دستاویز ہے وہ گم ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ سائفر کا گم ہو جانا کوئی جرم نہیں ہے، اور FIR کا آدھے سے زیادہ حصہ اس حوالے سے بات کرتا ہے، جو کہ میری نظر میں کوئی جرم بنتا ہی نہیں۔ اگلا حصہ FIR کا یہ کہتا ہے کہ ایک جلسے میں انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا اور اس ٹکڑے کو لہراتے ہوئے ایک سیاسی بیانیہ جو ہے وہ بنایا، جس کا بظاہر وہ کہتے ہیں FIR میں سائفر کی جو اصل تحریر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں باتیں ڈال کر ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ FIR میں کہا گیا کہ کاغذ کا ٹکڑا لہرایا گیا، ٹکڑا لہرانے سے نہ کوڈ کسی کو بتایا جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ٹکڑا کیا تھا، کہ وہ واقعی سائفر تھا یا سفید کاغذ کوئی اور سفید کاغذ تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھیں تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا جس کا سائفر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر سائفر کی جو مندرجات ہیں وہ تو نہیں بتائی گئی نا کسی کو، وہ تو جوں کی تو خفیہ رہیں۔ آپ تو ایک الزام یہ لگا رہے ہیں کہ سیاسی بیانیہ آپ کا جو ہے سازش پر مبنی، وہ غلط ہے، وہ سائفر کی تحریر سے مطابقت نہیں رکھتا، تو سائفر کی تحریر تو پھر نہیں کسی کو بتائی گئی۔ آپ جس حوالے سے بھی، جس زاویے سے بھی اس مقدمے کو دیکھیں، میں جو گواہان ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں سیکشن 161 کی، وہ بھی میں نے دیکھی بھی ہیں اور عدالت میں سنی بھی ہیں، اور وہ بھی مذاکرہ خیز نوعیت کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب یہ معاملہ کھل کے آگے آئے گا، اور ابھی ہماری استدعا ہے تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کھلی عدالت میں چلایا بہرحال جائے۔ ایک بات تو طے ہے کہ موضوع بحث جو عمران خان صاحب نے پہلا جلسہ عام کیا اس موضوع پہ، وہ سائفر ہی تھا،
اسی کو موضوع بنا کے اسی پہ بات کی گئی، اسی کے مندرجات کے حوالے سے بات کی گئی، اور یہ تو کہیں پہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ بیٹم اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا ماخذ تھا وہ عوام سے شیئر کیا گیا باقاعدہ، اور یہ اس ڈاکیومنٹ کا ماخذ تھا جو عوام کے ساتھ شیئر کیا گیا، جو کہ ایبسولوٹلی ٹاپ سیکرٹ تھی یا پرہیپس آئیز اونلی تھی، جیسے کہ آپ نے بتایا 4-5 لوگوں کے لیے تھی، تو وہ ایک کیٹیگری آئیز اونلی کی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کا بنیادی جو حلف اٹھایا ہے وزیر اعظم نے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی تمام معلومات جو ان کی معلومات میں لائی جائے گی، ایسی تمام اطلاعات جو ان کی معلومات میں لائی جائیں گی، وہ اس کو کسی انداز سے دامِ ورمِ سخن کسی انداز سے اس کا ذکر نہیں کر سکتے، اس کا وہ حلف اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے بادی النظر میں انہوں نے متعدد بار انکلوڈنگ دیٹ جلسہ اور اس کے بعد بار بار جو ہے اس کی خلاف ورزی تو کی، اور اس دستاویز کی جو ہے جو اس کی سیکریسی تھی، جو بڑی سیکرٹ سیکریسی تھی، اس کو وائلیٹ کیا۔ نہیں، میں عرض کروں، دیکھیں جو حلف وزیر اعظم پاکستان اٹھاتا ہے وہ آئین میں درج ہے، اور آئین میں یہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم معلومات کو خفیہ رکھے گا جو منصب کے دوران حاصل ہوں، ما سوائے ان معلومات کے جن کو وہ سمجھے کہ مفاد عامہ میں ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یہ حلف میں لکھا ہوا ہے، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ آپ کسی سیکشن افسر کی یہاں بات نہیں کر رہے، وہ ملک کی حکومت کا سربراہ ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ملک کی جمہوریت کے خلاف، ملک کی پارلیمان کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو اس کی اطلاع دے۔ یہ معاملہ آئینی نوعیت کا ہے، اور یہ بات پھر آگے مسئلہ بڑھے کیا گی۔ ہے؟ اور اگر آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ مفاد عامہ میں وہ بتائے کہ ریاست کو کیا خطرات ہیں، ریاست کو کیا دھمکیاں مل رہی ہیں، ریاست کے وجود کو کس قسم کے چیلنجز مل رہے ہیں، اور کون سی عالمی طاقت جو ہے وہ بظاہر اور براہ راست جو ہے وہ ہمیں دھمکی دے رہی ہے یا ایک منتخب حکومت کو دھمکی دے رہی ہے، تو وہ ایک منتخب وزیر اعظم کا آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا حق تھا، تو اس کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یا وہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو گزارش ہے کہ کیا مقدمہ ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی سیکشن افسر نے کوئی خفیہ دستاویز اٹھا کے کسی دشمن ملک کو دے دی یا دشمن ملک کے ایجنٹ کو دے دی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو معلومات وزیر اعظم کو حاصل ہوئیں، ان معلومات سے وزیر اعظم نے یہ اندازہ لگایا کہ اس ملک کے خلاف کوئی کچھ قوت کار فرما ہے، اس نے یہ مناسب سمجھا اپنے حلف کے مطابق کہ یہ بات میں عوام کو بتاؤں۔ ہو بہو جو سائفر تھا وہ کسی کے سامنے پیش نہیں کیا، جو اس کی مینوئن مندرجات تھی وہ کسی کو نہیں بتائی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ اس سلسلے میں آرگومنٹ یا جو بیان سامنے آیا ہے وہ آج وہ فیصلہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 صفحات پہ جاری کیا، کیونکہ سب سے مستند ڈاکیومنٹ اس سائفر کیس کے حوالے سے میرے نزدیک یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کیس پر ضمانت اور اس کو خارج کرنے کا جو درخواستیں گئی تھی عمران خان کی، پی ٹی آئی کی، وہ مسترد کی۔ تو جج صاحب نے جو فرمایا وہ میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بہت ہی ایک مستند ڈاکیومنٹ پہ آپ اپنا تبصرہ کر سکے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے آج اپنے فیصلے میں کہا کہ سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 1 کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت اس کا اطلاق پاکستان کے ہر شہری اور حکومتی عہدیداروں پر ہوتا ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کے تحت ہونے والے جرم کی سزا موت یا عمر قید ہے، اور بادی النظر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی اس متعلقہ شق کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی حد درجہ سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے یا 14 سال ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اندر اس کو باقاعدہ اصرار سے دہرایا گیا ہے۔ جی میں عرض کروں گا، اب یہ بالکل غلط کہا گیا ہے، آپ نے اس دستاویز کو مستند کہا، میری نظر میں بالکل سیکشن 5 کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کے پڑھا گیا ہے۔ سیکشن 5 کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا کوئی فرد، کوئی سیکٹری ہو، جوائنٹ سیکٹری ہو، سیکشن افسر کا کوئی عملہ ہو سیکشن کا، وہ کسی دشمن ملک کو معلومات فراہم کرے، یہ وہ صورتحال ہے۔
ایسی معلومات جو صیغہ راز میں جن کو رکھنا ضروری ہے، جو حساس نوعیت کی ہیں، ان کو جا کے کسی دشمن کو دے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہاں یہ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے کہ کسی دشمن کو کوئی معلومات عمران خان صاحب نے دی ہیں اور دشمن نے ان معلومات سے مگر بیرسٹر صاحب اس میں عدالت یہ کہتی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوایا، عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا۔ فیصلہ مزید کہتا ہے کہ دفتر خارجہ کے سابق اور موجودہ افسران بالخصوص سائفر بھیجنے والے سابق سفیر امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کے بیانات اس معاملے پہ ریکارڈ پر ہیں، جو اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے غائب کر دیا یہ کمیونیکیشن۔ جی اب سن لیجئے، دیکھیں سفیر صاحب تو نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے غائب کیا یا کسی اور نے کیا۔ یہ معاملہ تو وزیر اعظم کا جو دفتر ہے اس کے اندر کا معاملہ ہے کہ دفتر میں جب وہ سائفر آیا تو وہاں سے کہاں گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سائفر گم ہو گیا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں جب یہ مقدمہ آگے چلے گا اور کھلی عدالت میں اگر بحث ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ سائفر کے گم ہو جانے کے حوالے سے بہت قانون ہے۔ یہ بالکل ممکن ہوا کرتا ہے کہ کوئی بھی دستاویز گم ہو سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گم ہو جانا کوئی جرم ہے۔ اگر وہ دفتر میں گم ہوا ہے، دفتر میں دستاویزات کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ دفتر کا جو سربراہ ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری اس کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دستاویز اس نے وزیر اعظم کو دی اور فرض کریں وزیر اعظم سے گم ہو گئی، وہ کہیں رکھی وزیر اعظم نے اور وزیر اعظم بھول گئے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ اس دستاویز کو ڈھونڈیے، وزیر اعظم ہاؤس موجود ہے، وہاں جائیے دیکھیے۔ اس وقت جو حالات ہیں ہم کیسے مان لیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں یا دفتر میں وہ دستاویز نہیں پڑی ہوئی تھی اور اس کو بعد میں غائب نہیں کر دیا گیا؟ وہ تو اپریل کی 1 تاریخ میں چھوڑ گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم کا دفتر۔ اس کے بعد اب 1 سال 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ کون یہ بتائے گا کہ کس دن یہ سائفر گم ہوا، کس دن جو قانون ہے اس کے مطابق کوئی اطلاع دی گئی کہ جی آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ گم ہو گیا؟ اور گم ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ سیکشن 5 کو آپ 10 دفعہ پڑھ لیجئے اور مجھے بتائیے کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے سیکشن 5 میں کہاں لکھا ہے کہ اگر ایک دستاویز گم ہو جائے وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم کے دفتر میں تو وہ جرم ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی مذاق خیز حصہ ہے ایف آئی آر کا۔ ظاہر ہے کہ سنگین الزامات اور انتہائی اہم مقدمہ اور بہت ہی اپنی پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم مقدمہ، ایک ایسا مقدمہ جس میں اگر سزا ہو جاتی ہے تو پاکستان کے ایک اور سابق وزیر اعظم کو سزائے موت کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے جناب نواز شریف کو ایک مقدمے میں یہ سزا ہو چکی ہے، جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ہو چکی ہے۔ بہرحال اور اب یہ تمام معاملات اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ رہے ہیں، یہ 5 درخواستیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کا اب حتمی فیصلہ، اولین فیصلہ، آخری فیصلہ، بنیادی فیصلے، یہ تمام اس وقت فیصلہ سپریم کورٹ پہ ہوگا، جہاں پر اس حوالے سے دیکھتے ہیں کب بینچ بنتی ہے، اور بال اب سپریم کورٹ اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ میں جا چکی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، سائفر کیس کے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اندرونی معلومات ہم شیئر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اب تک کی صورتحال میں عمران خان کے خلاف دائر 80 مقدمات، 80 انویسٹیگیشن میں سب سے بھاری فی الحال تک کیس وہ ہے سائفر کیس، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو رکوانے کے لیے اس حوالے سے 4 درخواستیں جو اسلام آباد 5 درخواستیں بلکہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے دائر کی تھی، وہ تمام کی تمام مسترد ہو چکی ہیں، جس کے بعد منگل سے اس خصوصی عدالت میں جو اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کر رہی ہے، اس کیس کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور اطلاعات کے مطابق وہ کلیدی گواہان جو اس کیس میں حکومت کے گواہ ہیں، پروسیکیوشن کے گواہ ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی دوران ان فیصلوں کے خلاف جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیے ہیں، اسلام آباد خاص طور پر سائفر کیس کے حوالے سے، جس میں ان گواہان کے بیانات کو ان کو ریکارڈ کرنے کو روکنے کی استدعا کی تھی عمران خان نے، کیس کو خارج کرنے کی استدعا کی تھی، اور جو 2 دوسرے مقدمات تھے، جیل میں سماعت نہ ہو، ان کیمرہ سماعت نہ ہو، یہ تمام مسترد کر چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب یہ تمام معاملات سپریم کورٹ میں جائیں گے، مگر سپریم کورٹ میں جائیں مگر دوسری جانب منگل سے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہو جائے گا۔ بہت ہی فیصلہ کن، بہت ہی نازک کیس ہے، اور وہ کیس ہے جس میں کہ پاکستان کے ایک اور سابق وزیر اعظم کو اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے لیے، پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے اور خود عمران خان کی سیاست کے لیے یہ مرکزی کیس ہے۔ اس کی تفصیلات کل بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ہم مزید اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایک اور ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ
एजाज सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। ये बताइएगा कि अब मंगल से बाकायदा इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी, दूसरी जानिब ये फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा। बज़ाहिर जो इस वक्त की सूरत हाल, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आया है उसमें जो आर्ग्यूमेंट चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ये वैसे तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा लोडेड केस है इस वक्त। ये इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ और रियासत की भी पूरी क़ुव्वत जो है वो इस केस पे लगी हुई है, क्योंकि इसके साथ जो गवाहान हैं, जो एविडेंस सामने आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, इस बात पे कोई शक नज़र नहीं आ रहा कि अगर आप गवाहों के बयानात को देखें और जो केस की बुनत बनाई गई है FIA की तरफ से, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। अभी आपकी जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब के वकील साहब से, सलमान अकरम राजा साहब से, मैं सुन रहा था, उसमें एक बात शायद ज़ाहिर है बड़े अच्छे वकील हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त वकालत करते हैं, लेकिन एक बात जो है वो जिसको शायद वो जानबूझ के अवॉइड करना चाह रहे होंगे, जो भी उसकी वजह है। देखिए, इमरान खान साहब का जो केस है उसमें 3 अहम चीज़ें हैं जो कि उनके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। सबसे पहले ये कि उस वक्त के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में, असद मजीद, उनका बयान, फिर दूसरे नंबर पे जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उनका बयान, और तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम है वो बयान है आज़म खान साहब का, जो कि इमरान खान साहब के सेक्रेटरी थे। और आज़म खान साहब क्या बातें कर रहे हैं? आज़म खान साहब 3 बातें 4 मोटी कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 8 मार्च को उनको फ़ोन आता है सेक्रेटरी ख़ारजा का, और 9 मार्च को जब वो साइफ़र आता है तो वो 9 मार्च को इमरान खान साहब को वो साइफ़र की कापी दे देते हैं, और फिर बाद में इमरान खान साहब वो साइफ़र की कापी अपने पास रख लेते हैं, उनको कहते हैं कि उन्होंने अपने पास रखनी है। और साथ ही साथ उसी बयान के अंदर आज़म खान जो है वो ये कह रहे हैं कि बाद में उन्होंने साइफ़र की नकल मांगी इमरान खान साहब से, वो नहीं मिली उनको, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को और अपने स्टाफ को कि जी वो ढूंढने किधर गई, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी बयान में उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने उनके सामने ये बात कही थी कि अमरीकी ऑफिशियल की एक गलती को वो, यानी कि इमरान खान, अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाएंगे, बयानिए के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक बयानिए के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट है। ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली चार्ज करता है जनाब इमरान खान को। अब जो इन्वायरमेंट है, आपको कामरान साहब पता है, पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होती है किसी भी पॉलिटिशियन से और किसी भी वज़ीर आज़म से, तो सबसे पहले तो वो इक़्तिदार से जाता है, और फिर जब इक़्तिदार से चला जाता है फिर उसके ऊपर केसेस बन जाते हैं, और बाज़ केसेस आपको पता है बड़े झूठे और बेबुनियाद होते हैं, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई ना कोई जान होती है। आप इमरान खान साहब के ऊपर बाज़ केसेस के ऊपर बात करें तो बिल्कुल उनके ऊपर बात की जा सकती है कि वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। पुलिस के बाद ऐसे केसेस हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं बनती। कोयटा में एक कत्ल का मुकदमा खान साहब के ऊपर दर्ज कर दिया जिसकी कोई बुनियाद नहीं बनती, लेकिन साइफ़र केस की बुनियाद मेरे ख्याल में जो FIA ने चालान पेश किया है या जो और जाहिर है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी पूरी गुफ्तगू और तमाम हालात, वाक़यात, शवाहिद, क़राइन ये बता रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, ये एक बड़ा हवाई केस नहीं है, ये फ्लिम्जी तकरीबन ऑन द फेस ऑफ इट बादी नज़र में कोई ये कि ये फ्लिम्जी, और जैसे कि आपने कहा कि जो एक फिक्शनल टाइप के केसेस होते हैं वो नहीं है ये केस। मगर बहरहाल ये एक बड़ा इम्तहान भी है, क्योंकि अब इस केस को साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने और पूरी रियासती क़ुव्वत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जहाँ पर ज़ाहिर है कि बड़ी मजबूत आज की सुप्रीम कोर्ट है, और हम इस बात का गुमान नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई असर रसूख शायद इस्तेमाल हो सके, या ये कि जो इससे पहले के मामलात रहे हैं, चाहे जस्टिस अता बंदियाल के हों, जस्टिस साकिब नसार के हों, और जो दूसरे चीफ जस्टिस साहिबान के रहें तो वो ना हो। बहरहाल इसका मेरिट पे आखिर में फ़ैसला होगा, लेकिन उससे पहले ये जो बुनियादी अदालत है, यानी कि जहाँ पे स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, वहाँ तो इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश कम नज़र आ रही है फ़िलहाल। कामरान साहब जो जज हैं ट्रायल कोर्ट के, हसनात, जुल्करनैन हसनात, वो उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें
تو ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا بہتر ہے، ان کی ریپیوٹ بھی کوئی اتنی خراب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ کوئی کیس کر دیں گے. بہرحال جو جج بیٹھا ہوتا ہے انصاف کی سیٹ پہ، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور انصاف اس نے دینا ہوتا ہے، تو وہ اپنے کانشیس کو بھی جواب دہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی بری اگزامپلز بھی موجود ہیں. یہ جو جج صاحب ہیں ان کے بارے میں خود عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ججز کے بارے میں تنقید کرتے رہے ہیں اور نام لے لیتے تھے، لیکن ان جج صاحب کے بارے میں اگر آخری بھی ان کی ہیرنگ سنیں، اس میں ان کے وکلاء کے سامنے اور خود پراسیکیوشن کے وکلاء تو چلے وہ کیس پلیڈ کر رہے ہیں نا، جو عمران خان صاحب کے اپنے وکلاء ہیں ان کے سامنے بھی انہوں نے ان جج صاحب کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ کیس کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ڈیمانڈ عدالت میں کرتے ہیں، جو جج صاحب ہیں، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے سائیکل دے دیں، وہ مل گئی. انہوں نے کہا جی میرا کمرہ بڑا چھوٹا ہے، انہوں نے بیرک تڑوا کے کمرہ بڑا کر دیا. اور بھی کوئی جو لیکن ابھی بہرحال اس کا ابھی جب یہ ٹرائل چل رہا ہوگا، میرا اندازہ یہ ہے تو یہ معاملات سپریم کورٹ میں پہنچ جائیں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہوئے ہیں، اور اس دوران ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ مقدمہ اسی رفتار سے چلتا رہتا ہے اور سپریم کورٹ اس کی رفتار کو کسی صورت سے نہیں روکتی ہے، یا اس کو فی الحال روک نہیں دیتی کہ ہم پہلے فیصلہ کر لیں پھر آپ چلائیں گے. تو پھر بھی ابھی بھی اس کا امیڈیٹ پہلا ٹیسٹ جو ہے، چیلنج جو ہے، وہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا. کامران صاحب، اگر سپریم کورٹ نے جو ٹرائل چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی سٹے نہ دیا تو آج سے 9 ہفتوں کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی. میں ظاہر ہے میں نجومی نہیں ہوں، نہ میں فیوچر کو فورکاسٹ کر سکتا ہوں، لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں ہیں اور جس طرح ان کے اوپر چارج فریم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں کہ یہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے. جو سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی، بالکل درست بات ہے آپ کی کہ سپریم کورٹ سے پتہ چلے گا، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے یہ بھی پتہ چلے گا، جو بینچ بنے گا تو بینچ میں پتہ چلے گا کہ بینچ کس نوعیت کا بنتا ہے اور وہ آرڈر کیا دیتا ہے. کیا اگر وہ سٹے کا آرڈر دے دیتا ہے تو اٹ کین ٹیک لٹل لانگر، لیکن اگر وہ سٹے آرڈر نہیں دیتا اور کوئی شارٹ سا آرڈر دیتا ہے اس کی ہیرنگ کے بعد، تو پھر میرے خیال میں چیزیں بڑی واضح ہو جائیں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اعزاز سے یہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد سیاست کا دوسرا موضوع. پاکستان میں بڑا چرچا ہے ریاست کے ایک نئے لاڈلے کا، سیاست کے ایک نئے لاڈلے کا، اور اب یہ چرچا عالمی میڈیا میں بھی پہنچ گیا ہے. عالمی میڈیا میں بھی اس کی دھوم ہے پاکستان کی سیاست کے اس نئے لاڈلے کی، جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ شاید ریاست کو بہت زیادہ مہنگا پڑے یہ سودا. اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں اور ایک تجزیہ لیں گے، اور اس پر ایک بڑی دلچسپ ہماری گفتگو ہوگی چھوٹے سے وقت میں. پاکستان کی سیاسی اور ریاستی تاریخ سیاستدانوں سے کبھی لاڈلے تو کبھی ستیلی اولاد والے سلوک سے بھری پڑی ہے. سیاستدان مقتدر حلقوں کے کبھی آنکھ کے تارے بن جاتے ہیں تو کبھی راہ درگاہ ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی سیاسی منظرنامے میں ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے. حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ ملک کے 2 سابق وزرائے اعظم کے مقدمات میں مبینہ طور پہ ایک کے لیے ریلیف اور دوسرے کے لیے تکلیف کا ماحول ہے. گویا صرف کھلاڑی بدل گیا ہے، باقی کھیل پرانا ہے. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ آج کل ایک سابق وزیر اعظم زیر اعتاب ہیں اور دوسرے سابق وزیر اعظم پر نواز شاد کی بظاہر بارش ہو رہی ہے. مفاہمت، انڈرسٹینڈنگ اور سیاسی ڈیل کے دعوے سامنے آ رہے ہیں. عالمی میڈیا میں بھی پاکستانی سیاست کے نئے لاڈلے کا چرچا ہے، اور معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ سیاسی صحافتی حلقوں اور قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں اس وقت نئے لاڈلے کا لفظ 3 بار وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے والے ملک کے سینئر ترین سیاستدان جناب میاں محمد نواز شریف سے منسوب کیا جا رہا ہے. اور اس وقت بظاہر نواز شریف سیاسی بساط بچھانے میں مصروف ہیں. مقتدر حلقوں سے ان کی مبینہ قربتوں یا رومانس کے آغاز کے قصے بھی عام ہیں، لیکن اس غیر متوقع رومانس پر شکوک و شبہات بھی برقرار ہیں، کیونکہ نواز شریف کا 40 سالہ سیاسی کیریئر ریاستی اداروں سے ان گنت ٹکراؤ کا مجموعہ ہے. کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے فوج کی پشپناہی تو کبھی عدالتی سیڑھیوں سے چڑھ کر اقتدار سنبھالا، تو نواز شریف کی سیاست کے ٹرننگ پوائنٹ میں بھی اداروں سے مہاجرائی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. وہ اپنی منفرد طبیعت کی وجہ سے 3 بار اقتدار کی چاشنی سے لطف اندوز تو ہوئے ہیں، مگر اسی طبیعت نے انہیں نکالے جانے کی تلخی کا بھی مزہ چکھایا ہے. دلچسپ منظر پاکستان کی سیاست کا، اور اس کے لیے آج ہم سے گفتگو کریں گے پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافی، بہت ہی محترم ایڈیٹر، ہمارے نیوز اینالسٹ بھی ہیں،
اور بہت ہی مقبول پروگرام ہے ہمارا نقطۂ نظر. اس کے پریزنٹر بھی ہیں جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ شامی صاحب. بڑا چرچا ہے ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی پاکستان کی سیاست میں ایک نئے لاڈلے کا. اس اصطلاح پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ شکریہ کامران خان صاحب. نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو پاکستانی سیاست ہے کئی دہائیوں سے ہم اس میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. ایک لیڈر سامنے آتا ہے، پھر اسے ہٹایا جاتا ہے، پھر دوسرا لایا جاتا ہے، پھر اسے ہٹایا جاتا ہے. تو یہ جو کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، تو ہماری سیاست اسی طریقے سے چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس وقت نواز شریف صاحب کہاں تھے، کیسے انہیں اقتدار کے ایوان سے نکالا گیا، تاحیات نااہل قرار دیا گیا. پھر انتخاب سے پہلے پہلے ان کے مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا، ان کو قید کی سزا ہوئی. تو یہ سارے جو معاملات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں نا. اور لیکن نواز شامی شریف صاحب صاحب کو جس طرح کا الیکشن ملا، آپ نے تو اس تاریخ کو بہت سکیڑ دیا. 2018 سے اس سلسلے کو شروع کیا ہے. آپ چاہتے تو یقیناً اس کو بہت پہلے لے جاتے، مگر اس کا سب سے بڑا وکٹم تو پاکستان ہے نا، اور پاکستان کے قوم ہے جو کہ اس بازی گری کا شکار ہو رہی ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اگر تو پاکستان آج معاشی طور پر بہت ترقی یافتہ ملک ہوتا، ہمارے خزانے میں اربوں ڈالر موجود ہوتے اور ہم کشکول لے کے دنیا میں پھرنے پر مجبور نہ ہوتے، اور اگر ہماری تو ایئر لائن بھی نہیں ہم سے چل رہی، ریلوے نہیں چل رہی، سٹیل مل جو ہے اس کو تو ہم نے خط تنسیخ پھیر دیا ہے شاید. تو جو ہماری یہ حالت ہے یہ درگھٹنا بنی ہوتی اگر ہم اس طرح کے کھیل نہ کھیل رہے ہوتے. لیکن آپ تاریخ کو پیچھے سے شروع کر دیں یا آگے سے شروع کر دیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کامران خان صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے اس سے؟ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف فوجی کارروائی ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس میں پیش تھے. انہوں نے کہا ملک بچا لیا گیا، اور پھر ملک کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. اور اس کے بعد کیا ہوتا رہا؟ ذوالفقار بھٹو صاحب کے مخالف جو تھے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے، پھر ملک کو ماشاء اللہ نصیب ہوا. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، بے نظیر بھٹو، نواز شریف وہ میدان میں آئے. کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو ایوان اقتدار سے باہر دھکیلا، اور کس طرح اس وقت صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں، اور کس طریقے سے اپوزیشن مل کے صدر پاکستان کے ساتھ حکومت کو ایوان اقتدار سے نکالتی رہی، اسمبلیاں تحلیل کرتی رہی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے جو پرویز مشرف کا دور آیا، کس نے اس کا استقبال کیا؟ نواز شریف تو 2/3 اکثریت رکھتے تھے، انہیں تو ہتھکڑیاں لگا کر کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، 14 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو سفید جھنڈا لہرا دیا، خیر مقدم کی کیفیت جو ہے طاری ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان دونوں نے سبق حاصل کر لیا، میثاق جمہوریت کر لیا. سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے نا شامی صاحب کہ آج بھی اگر آپ یہ سنائیں گے، ابھی بات آئی ایم شیور کہ آپ پہنچ جائیں گے آج کی تاریخ پہ، اور اب ایک اور الیکشن ہمارے سر پہ کھڑا ہے، مگر کیفیت منوان وہی ہے، حالات بالکل وہی ہے، کھیل بالکل وہی ہے. جو ہمارے سیاستدان ہیں جب وہ طے نہیں کریں گے، آپس میں کوئی رولز آف گیم طے نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیں گے، اور ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے. ویسے عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف کیا کیا، اور اب عمران خان کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو بار بار دستک دیتے رہے، خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، آپ بھی بار بار پکارتے رہے، آواز دیتے رہے، بھائیوں کو مل کے بیٹھ جاؤ، کوئی آپس میں طے کر لو
کوئی چین سے حکومت کرنے دو, اختلاف والوں کو چین سے جینے دو, لیکن کسی نے بات نہیں سنی. اب بھی کوئی بات نہیں سن رہا. اب خبر آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان سے پی ٹی آئی کے لیڈر ملنے کے لیے پہنچے ہیں, ان کی خوش دامن کی کو ایصال ثواب کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو گزشتہ کئی سال گزرے ہیں, نہ یہ کسی کی غمی میں شریک ہوتے تھے, نہ ایک خوشی میں شریک ہوتے تھے. تو اس طرح جس طرح جنگیں ہو رہی ہیں, ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں آمنے سامنے ہیں, وہ بھی کوئی ضابطے اور قاعدے کے تحت چلتی ہوں گی. انہوں نے تو اپنی ساری توپیں ایک دوسرے کے اوپر ان کا رخ رکھا ہے اور طاقتور اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے حریف کو گرایا ہے, اور اسی کو ہم نے معمول بنا لیا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ کس کا رونا روئیں, کس کے وکیل کریں؟ اور شامی کس صاحب سے ایک بار منصفی چاہیں؟ پھر الیکشن سامنے کھڑا ہے, ایک بار پھر وہی سما ہے, ایک بڑی پارٹی آؤٹ ہے, اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, دوسری پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور پھر ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, الیکشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ایک اور وہی منظر 2018 میں دیکھا, 13 میں دیکھا, اس کے بعد اس سے پہلے 7 میں دیکھا, اور اس سے پہلے مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں. 2018 میں کسی نے آپ کی بات سنی تھی؟ کسی نے ہماری بات سنی تھی؟ کسی نے اس پر کان دھرے تھے؟ اور اب کوئی کیوں سنے گا؟ اب جو منظر ہمارے سامنے ہے اس کا تقاضا ہے کہ سارے سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دیں اور یہ طے کر لیں, بھائی سیاست کو کھیل کی طرح کھیلیں, جنگ کی طرح نہ بنا دیں. یہ کفر اور اسلام کا مارکا نہیں ہے, یہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. آپ بتائیں, اب عمران خان صاحب نے بھی 3 سال حکومت کر لی. اس حکومت میں کیا ہوا؟ کیا بتاؤں میں, کیا بیان کروں؟ اور پنجاب میں کیا ہوتا رہا, مرکز میں کیا ہوتا رہا. تو ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. تو اب یہ ہم تو گزارش کر سکتے ہیں راستہ روکنے کے لیے, یعنی یہ جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو حد میں رکھنے کے لیے تو اکٹھا تو ہونا پڑے گا نا, ایک دوسرے کی بات تو سننی پڑے گی, ایک دوسرے سے ہاتھ تو ملانا پڑے گا. شامی صاحب یہ اگر فرمائیے ہاتھ گا, نہیں ملائیں گے, یہ جس چیز کی آپ متلاشی ہے 25 کروڑ عوام کے ساتھ کہ سیاستدان اکٹھے ہوں, پاکستان کی آئین کی بالادستی قائم ہو. نواز شریف صاحب آج کل ذکر نہیں کر رہے سویلین سپریمیسی اور آئین کی بالادستی کی اور ووٹ کو عزت دو وغیرہ کی. تو کیا پہلے یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم ایک اور شرمندہ الیکشن کی طرف آگے بڑھیں؟ حل کون کرے گا؟ نواز شریف صاحب نے مفاہمت کی بات تو کی ہے, اور گیلپ سروے کہتا ہے 70% سے زائد پاکستانیوں نے ان کی اس بات کو پسند کیا ہے. اب وہ مفاہمت جو ہے کوئی انہوں نے اس کے خد و خال تو بیان نہیں کیے, نہ اس کی تفصیل بیان کی ہے, لیکن ایک میسج تو دیا ہے. تو جب آپ مجھے بتائیں کہ اور طریقہ کیا ہے, ہم کس طریقے سے ہاتھ روکیں گے اور کس کس کا ہاتھ روکیں گے؟ ہمارے ساتھ ہم تو ہاتھ نہیں روک سکیں گے, ہماری زبانیں تو لال ہو جائیں گی, ہم چیختے رہ جائیں گے, اور چیختے رہے ہیں. یہ ملک جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جو کھلواڑ ہوا ہے, ہم اسے بچا نہیں سکے. یہ ملک جو ہے 2 لخت ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے. اس ملک کے آئین منسوخ ہوتے رہے, اس میں ماشاء اللہ لگتے رہے, اس میں تحریکیں چلتی رہیں, اس میں لوگ جیلوں میں جاتے رہے, ان کے خلاف مقدمات بنتے رہے, پھر ان کو سزائیں ملتی رہیں, پھر ان پر جیلوں کے دروازے کھلتے رہے. یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اب ہم یہ کیسے روک لیں؟ ہم نے تو یہی سیکھا ہے طریقہ. اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے اہل سیاست کچھ توبہ کریں, کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں, ایک دوسرے کو ناکو چنے چپوانے کی روش سے باز آ جائیں. اس کے علاوہ اور محترم شامی صاحب, آپ اصرار سے اہل سیاست کو مخاطب کر رہے ہیں, اہل ریاست ابھی تک آپ کی گفتگو میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے. اہل ریاست خود اپنی حدود میں چلے جائیں گے, ان کو سپیس, وہ خانہ خالی رات دیو میں گیرت,
جب خانہ خالی نہیں ہوگا تو دیو نہیں آئے گا. یہ کچھ کر کے تو دیکھ لیں ہم تجربہ. تو آپ کو اب اس وقت جو ماحول نظر آ رہا ہے، یہ بالکل جو آپ نے فرمایا، جو آپ کی گزارشات ہیں، جو تجربہ ہے، جو تمام عکاسی اس کی ایک ایک لفظ میں ہو رہی ہے، مگر بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر تو بھول جائے، ہم اس سے بدتر صورتحال میں آج کھڑے ہیں جو ہم نے پچھلے ادوار تمام دیکھے ہیں. کہیں پہ بھی کہیں بہتری کی ذرا سی بھی گنجائش کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی ہے، بلکہ اس سے بدتر صورتحال نظر آ رہی ہے. چند ہفتوں میں ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے. تو میں ایز اے پاکستانی تو ایک بہت بڑے وسوسے میں مبتلا ہوں کہ آخر اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ دیکھیے ہمیں وسوسے سے نکلنا چاہیے، لوگوں کو بھی نکالنا چاہیے، اور جو اس وقت جو حالات ہیں ان میں کوئی راستہ بنانا چاہیے. اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم پوری طاقت لگائیں اس بات پر کہ انتخابات منصفانہ ہوں. اور دیکھیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ تو اپنا مقدمہ بھگتیں گے. انہوں نے تو اپنے حریفوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی، تو اب تو حریف جو ہیں وہ ان کے ساتھ رعایت کیوں کریں گے. لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ تو ایک پارٹی کے طور پر موجود ہے، اس کو ایک پارٹی کے طور پر اس کا حق ملنا چاہیے. تو ہمیں ایک اصولی بات کرنی چاہیے، اس کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے، اور مملکت کے سارے اداروں کو یہ عرض کرنا چاہیے، یہ جھنجھوڑنا چاہیے کہ بھئی آپ انتخابات جو ہیں اور وہ بہتر سے بہتر کرانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ ان کو تسلیم کر لیں اور کچھ تو آگے بڑھ سکیں. چلیے مفاہمت کا عمل اگر انتخابات سے پہلے نہیں ہو سکتا تو انتخابات کے بعد ہی شروع ہو جائے، لیکن مفاہمت کے عمل سے تو ہمیں گزرنا ہوگا. اس کے بغیر تو نہ ہم انتخابات سے پہلے یا بعد پھر سکون کا سانس تو ہم نہیں لے سکیں گے. اگر اسی طریقے سے ہم اپنا گریبان خود پھاڑتے رہیں گے تو پھر کون رفو کرے گا اور کون بخیا گیری کرے گا. بے شک. بہت بہت شکریہ محترم مجیب الرحمان شامی، اپنے تجربے کی، اپنی ساری زندگی کے نچوڑ، تجربے کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اور وہ کیفیت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں کہیں بہتری ہمیں گزشتہ ادوار کے مقابلے میں نظر نہیں آ رہی. الیکشن سامنے نظر آ رہا ہے. کوئی پاکستانی اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ اس بار فری اینڈ فیئر الیکشن، اس بار بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، جو کبھی نہیں ہوا. اور اس بار بھی تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، لیڈرز کو، ان کے کینڈیڈیٹس کو، جو پہلے نہیں ہوا. اور یہ تمام کیفیت یقیناً ایک بہت مشکل صورتحال میں پاکستان کو دھکیل دے گی، کیونکہ پاکستان آج جس طرح سے اندرونی طور پہ تقسیم ہے، مالی طور پہ ضعیف ہے، بے پناہ ضعف کا شکار ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کے انتشار کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.